हाँ नन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद वालेकुम है सलाम। तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। दोस्तों, अॼु वरी असां तव्हां सां गॾु प्रोग्राम मुलाकात में तव्हां जे साम्हूं हाज़िर आहियूं। और दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रोग्राम मुलाकात में बहुत ही खूबसूरत हमारे गेस्ट हैं, वो उनसे हम मुलाकात आप करवाएंगे। और जैसा कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान मौजूद होते हैं आपके लिए आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। और दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारे इस प्रोग्राम मुलाकात में एक खूबसूरत गेस्ट होता है, और उसके साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहिबान मेहमान जनाब इसरार अंसारी साहब लंदन से होते हैं हमारे साथ, और जनाब अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब पाकिस्तान से होते हैं, और मैं सैयद वही जमा आपका मेज़बान होता हूं। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो उनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। तो आज अभी इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अब्दुल सलाम दाऊद पोटो साहब को कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें और आगे चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसरार साहब और डॉक्टर निसार अहमद मेमन साहब और वही जमा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम के मेज़बानी के लायक समझा है। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे करते हैं कि जैसा कि हमारे देखने वाले मेहरबान देखने वाले प्यारे प्यारे देखने वालों को पता है कि ये प्रोग्राम मालूमाती और तफरीही है, तो आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे मुल्क के बिलखुसूस सिंध के मायानाज मारूफ आँखों के सर्जन डॉक्टर निसार अहमद मेमन साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की है। तो डॉक्टर निसार अहमद मेमन साहब को मैं, वही जमा शाह और इसरार अंसारी साहब खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। तमाम मैं अपने तव्हां थोरा जो वक़्तु कढी असांखे टाइम ॾिनो, तव्हां मसरूफ़ शख़्सियत आहियो माशाल्लाह, ऐं उन मां असांखे टाइम कढी प्रोग्राम खे ॾिनो अथव। असां तमामु थोरा जी आहियूं। जी हाँ डॉक्टर साहब, असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त डॉक्टर निसार मेमन साहब जन असांखे पंहिंजे कीमती वक़्त मां टाइम कढी असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहिनि। डॉक्टर साहब खे हिकु दफ़ो वरी वेलकम। थैंक यू। मैं अपने अजीज देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर निसार अहमद मेमन साहब न सिर्फ एक बहुत अच्छे आंखों के सर्जन हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे दोस्त और मुखय्यर हजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही ज़्यादा वो लोग, उन चंद लोगों में से जो अपनी ज़ात को बालाए ताक रख कर, उससे बालातर होकर सोचकर अपने मरीज़ों के लिए, अपने अवाम के लिए सोचते हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है आँखों के इलाज में, वो बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये पूरे सिंध में, जो मेरी नॉलेज है, पूरे सिंध में, यकीनन ये सिंध से बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे होंगे, लेकिन पूरे सिंध में चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, दिन हो, रात हो, ये मुस्तकिल साबित कदमी से मुसलसिल अपनी फील्ड में और अपनी फील्ड से हटकर लोगों की खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। मैं डॉक्टर निसार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बारे में हमें कुछ बताएं, और उसके बाद हम उनसे अपना खुद भी वो तारुफ करवाएं। और उसके बाद मेरी उनसे गुजारिश होगी कि चूंकि आजकल हम कोविड की ईरा में से गुजर रहे हैं, ये अहद कोविड-19 का है, ये दौर कोविड-19 का है, जिसमें हम सब लोगों ने बहुत दुनिया पूरी में इस पैंडेमिक में सफ़र किया है। तो उसके हवाले से मैं उनसे बिलखुसूस पूछूंगा कि कोविड के आँखों पे असरात या कोविड से आँखों की बीमारियां क्या होती हैं, और या कोविड से आँखों के मरीज़ों को किस तरह बचा जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर निसार साहब से कि वो मेहरबानी करके पहले अपना तारुफ करवाएं, हमें बताएं अपने बारे में, फिर कोविड से आंखों के बारे में जो उसके नुकसान आते हैं उस पर रोशनी डालें। मेहरबानी डॉक्टर निसार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे कि काफ़ी हद तक आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया है। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, बस ये मैं बोलना है कि मैं
टनो मोहम्मद खान के एक बहुत मिडिल क्लास के हैसियत से मैंने आँख खोली। टनो मोहम्मद खान में मेरी पैदाइश हुई, उसके बराबर में गांव है सैदपुर, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, वहीं से मैंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में मैट्रिक में थ्राउट अपने टनो मोहम्मद खान में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई 73 में, और माशाअल्लाह, मुझे प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मुझे मैट्रिक के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मुझे मिलना शुरू हुआ अप टू द फाइनल ईयर MBBS तक। ये मैं टनो बहुत मोहम्मद अच्छा, खान का बहुत अच्छा। पहला मैं शागिर्द था जिन्होंने प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मुझे मैट्रिक के अच्छी पोजीशन पर गवर्नमेंट ने मुझे मुंतखब किया और मुझे उसी वक्त प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप देने शुरू किए। उसके बाद बहुत फिर अच्छा। मेडिकल में हमारी सिलेक्शन हो गई है 76 में, और उसके बाद फिर हमने MBBS में 83 से पास आउट हुए और इसी तरह हमने हाउस जॉब किया। उसी दौरान एक टनो मोहम्मद खान में आई कैंप हमारे बड़े बुजुर्गान जिसमें मीर गुलशन टालपुर और एक हमारे अजीज अब्दुल खालिक मेमन आई कैंप मुनक़िद करते थे। उस वक्त चूँकि हम स्टूडेंट थे, हम एज ए वॉलंटियर काम करते थे, तो उस वक्त उनको देखे हुए मुझे तजस्सुस हुआ कि क्यों ना हम भी डॉक्टर बने और ये फलाई कैंप आई कैंप में हम काम करें। सच पूछो उसी के जज्बे से मैंने मेडिकल MBBS पास करके फिर हाउस जॉब भी आई में किया। अल्हम्दुलिल्लाह 84 में हमारी कमीशन हुई और हम सिलेक्ट हो गए एज ए मेडिकल ऑफिसर। उसी से फिर मैंने आई हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज ए हाउस ऑफिसर, फिर मेडिकल ऑफिसर भी रजिस्ट्रार के तौर पर हमने वहाँ काम किए। और 1990 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं लम से मेरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सफ़र शुरू हुआ आई स्पेशलिस्ट। और फिर टनो मोहम्मद खान में 85 से हमने प्रैक्टिकली वहाँ काम करना शुरू किया। न सिर्फ टनो मोहम्मद खान आई कैंप में, फिर सिंध के बहुत सारे इलाकों में हमारे प्रोफेसर के निगहदाश्त में, जिसमें प्रोफेसर नसरुल्लाह कुरैशी साहब हमारे उस्ताद थे, प्रोफेसर मंजूर अहमद मिर्जा साहब, इनके रहनुमाई में हमने सफ़र किया आई कैंप में, जिसमें मेरे साथ जो काम करते थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार दादपोटा, डॉक्टर जैगम अब्बास शाह साहब, डॉक्टर हसन मेमन बद्दीन वाले, ये सारी टीम हमने फिर कैंप में काम करना शुरू किया उस जमाने में 85 से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सफ़र मेरा रवां दवां है। अभी जबकि मैं रिटायर हो गया हूँ 2016 में, उसके बाद भी यही जज्बा है कार फरमा, उसी तहत हम ये कैंप का सिलसिला मेरा सारी जारी है। अभी भी 19 तारीख इसी मंथ जनवरी में उमरकोट में मेरी कैंप है, वहाँ हम तकरीबन 600 के ऑपरेशन करते हैं, फेको प्लस आईओल जो, जिसमें तो ये सिलसिला हमारा सारी जारी है और अल्लाह का करम है, बगैर किसी नागे से हम ये कैंप का भी सिलसिला साथ। अब रहा साल कोविड का, आपने बहुत करंट इशू है हमारे मुल्क में, नहीं सिर्फ मगर सारी दुनिया इससे मुतासर हुई है। हमारे डॉक्टर साहबान भी बहुत सारे इसी में शहीद हुए हैं। बड़ी खतरनाक विबा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसी में भी मैंने 2 माह पहले थाना बुला खान में आई कैंप कर रहे थे। सच पूछो वहाँ साफी हजरात ने बड़े मुझे इंटरव्यू में सख्त क्वेश्चन के, डॉक्टर साहब कोरोना की विबा चल रही है, आप आई कैंप कर रहे हैं। तो मैंने उनको सिंपल जवाब दिया कि देखो ना, मेजरमेंट जो है मास्क हम यूज कर रहे हैं, पेशेंट को भी मास्क दिए, सोशल डिस्टेंस भी रखे हैं। अब अगर मैं नहीं कैंप करूंगा, घर में बैठा रहूंगा, तो ये मैं समझता हूँ प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। तो मैंने अल्लाह के भरोसे पर कैंप वही सारी जो मेरी हो है 15-20 कैंप साल में मैं करता मुख्तलिफ शहरों में। थाने बुलाखन में साफी हजरात थे, उनके बच्चे भी हमारे साथ काम कर रहे थे, बेटियां लड़कियां उनकी भी एज ए वॉलंटियर काम करती थी, मगर वो डर से क्वेश्चन भी मुझसे किया। तो मैंने उनको कहा कि भाई सोशल डिस्टेंस भी हम रख रहे हैं, हमने SOP पर भी अमल कर रहे हैं। अब जहां तक रिजल्ट का मसला, आपने देखा होगा कि छोटे लोग भी, छोटी उम्र के लोग को भी कोरोना में वो शहीद हो गए, बुढ़े भी होते हैं।
اب یہ کوئی بالکل ہم کنفرم نہیں کرتے کہ ہم کیمپ نہیں کریں, سرجری نہیں کریں, ہم ایک جذبہ ہے, جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں, اللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا. تو جی مطلب بالکل یہ کہ بے شک کووڈ کا ڈر تو ہے, اس کے لیے ہمیں جی خیال بھی بالکل کرنا چاہیے, احتیاط بھی کرنا چاہیے. احتیاط ضروری ہے, حکم ہے, اور جی کام ہاں بھی ہم کر رہے ہیں. جی کیمپ میں نے ایک بھی بند نہیں کی ہے, اس لیے کہ میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پر کہ ایک دن مرنا ہے ماشاء سب کو. اللہ بے شک. اور ماشاء اللہ ہمیں اللہ اپنے یہ اللہ نے خلقہ ہے, ایک چھوٹا سا انویزیبل ہے, وائرس جی کہیں, ہاں ہم بے شک بیکٹیریا کہیں, واٹ ایور یو کین. تو اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے, جی بہت سارے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چھوٹے شہروں میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے, لوگ مانتے بھی نہیں, ان کو بولتے بھائی آپ خیال کرو کووڈ ہے جی آپ, اور دوسرا نہیں تو کم سے کم آپ ماسک تو یوز کریں, اور جی بڑے ہاں بڑے ہجوموں سے آپ نہیں جائیں. لوگ نہیں مانتے ہیں. اب اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو اپنی طرف سے باقاعدہ ہم نے کٹس بھی لوگوں میں تقسیم کی, ہاسپٹل میں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, کہ خدا را وبا ہے, کوئی ایک ملک کی نہیں ہے, آل اوور ورلڈ. وہ جی ذرا وہ ان کی تو دیکھو کتنی, وہ میں نے خاص طور یورپ والے دیکھے کتنے ارینجمنٹ ہے ان کے پاس, ہیلتھ فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی وہاں ڈیتھ ریشیو ہمارے اسی برصغیر سے زیادہ ہے. تو بالکل. اللہ کا کرم ہے بالکل ہمارے ملک پر, مگر ہمیں خیال تو کرنا چاہیے نا. ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریشو کم ہے اس لیے ہم خیال نہیں کریں. رہا سوال آئی میں بہت کم ہم نے دیکھے ہیں کووڈ کے اثرات. ارلی اسٹیج میں اچھا پیشنٹ کو واٹری آئی ہوتی ہے, کنجکٹیوائٹس, آنکھ لال ہونا درد کے ساتھ, پھر اس اچھا میں پروپ ٹائپ کی بلجنگ ہو جاتی ہے اگر لیٹ کلینک اسٹیج میں آ جاتا ہے, مگر بہت ریئر کیسز ہم نے دیکھے ہیں, بہت اچھا ریئر. اوور آل ان کا جو آپ سب ڈاکٹر بھی ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ افیکٹ جو ہے تھرومبوسس ہو جاتا ہے, لنگ زیادہ متاثر ہوتا ہے, پھر ایسے میں پیشنٹ چلا جاتا ہے, اسی کو اٹیک ہوتا ہے. مگر یہ بات ہے اصل پھر جب اثر شور ہو جاتا ہے تو زیادہ دوسرے عضوات جو ہے نا ہمارے وہ انوالو ہوتے ہیں. آئی صحیح بہت کم, بہت ہم نے کم دیکھے کہ اچھا ہم خواب کا لوگوں کو بتائیں کہ بھئی نہیں آئی اتنی متاثر ہوتی ہے, آئی کا بہت کم حصہ ہوا ہے. اسی میں زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, بخار ہوتا ہے, ٹیمپریچر, یہ ساری باتیں جو ایوری باڈی نوز. تو جی ڈاکٹر نثار صاحب سے میں ایک سوال کروں گا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کریں جی سوال. جی 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 ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کام کرتے ہیں, جو کیمپس مختلف جو کام جو کرتے ہیں, اس میں آپ کو کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ آپ انڈیویجولی خود کرتے ہیں یا کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک بنے, اور اس کے اخراجات اور کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ بھائی صاحب بہت اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور اس سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور سوال بھی ایڈ کر دوں جو میرے ذہن میں آیا, اسی سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس کیمپ کو جو ہے وہ لگواؤں عوام کے بھلے کے لیے, اور بہت سے ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کیمپس لگانا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ان کے لیے بھی آپ اس جو آپ ابھی جواب دیں گے سوال کا, تو اس میں بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے وہ جو دوست ہیں جو یہ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے جو کیمپس لگانا چاہتے ہیں, تو ان کی بھی رہنمائی آپ کیجیے گا, مہربانی. پہلے سوال یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے پبلک کے اویئرنیس کے لیے, کہ شروع سے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے اسٹارٹنگ ڈیٹن محمد خان کی, وہاں ہمارے بڑے جو تھے اس وقت ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, کیمپ کو دیکھا, متاثر ہوئے, ہم نے کیمپ پہ کام کرنا. اسی زمانے میں تلکا لیول پر ہوتی تھی سوشل ویلفیئر کمیٹیز انڈر ایس ڈی ایم, یہ ہوتے اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر میں ہوتے تھے. تلکا یہ ہوتے تھے سب ڈویژنل سوشل ویلفیئر کمیٹیز. وہ اس زمانے میں 80s کے دور میں وہ کرتی تھی ارینجمنٹ. ہم اپنی سروسز فری دیتے تھے, سرجری آ کے آپریٹ کرتے تھے. دوسری ہمارے پاس ہوتی تھی ٹیکنیکل اسٹاف جو کراچی والے ہوتے تھے, سوسائٹی فار دا پریونشن اینڈ کیور آف دا بلائنڈنس, ان کے ٹیکنیشین ہوتے تھے. ہم ڈاکٹرز لوگ جو آتے تھے حیدرآباد سے یا کہیں اور شہر سے, تو وہ فری سروس دیتے ہیں, آپریشن سرجری جو ہوتی ہے فری کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں یہ تھا سلسلہ. اس کے بعد پھر یہ سیٹ اپ ختم ہوتا گیا,
ملک کے حالات, کچھ بجٹ ان کے ایڈمنسٹریشن والوں کے نہ ہونے کی وجہ. پھر جب یہ ہم نے کیمپ کیا, لوگوں نے دیکھے, پھر انڈیویجول جو جہاں, ہلو جی جی ہلو, جی ہم آپ کو بالکل ہم آپ کو سن رہے ہیں. تو پھر کچھ دوست ایسے تھے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اپنے کیمپ لگانا چاہے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر, اسی جذبے تحت کچھ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم خرچہ کرنے کے تیار ہیں, مریضوں کو ٹھہرائیں گے, مریضوں کا کھانا کھلائیں گے, مریض کی رہائش کا بندوبست کریں گے, پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو پھر ہم نے وہی سروس جو ٹنڈو محمد خان میں ہم نے شروع کیے. اس زمانے میں 80s کی بات میں بہت کم کیمپ لگتی تھی, بہت کم, اور وہ بھی انٹرا آکولر نہیں ہوتی تھی, سمپل افیکے کا آئی برتن لینس نکال کے 10 نمبر والا موٹا شیشہ ہم دیے جاتے تھے لوگوں کو اس زمانے میں 80s میں. پھر آئی اچھا اول کا زمانہ شروع ہوا 90s میں. پھر ٹنڈو محمد خان میں ہماری سلور جبلی تھی, جس میں ہم نے اس وقت ناظم تھا مختوم رفیق الزمان, ان کو انوائٹ کیا. پہلی ٹنڈو محمد خان یا پیریفرل جو ہماری پیریفری ہے رورل ایریاز میں, فرسٹ ٹائم ہم نے انٹروڈیوس کروایا انٹرا آکولر لینس امپلانٹیشن. بڑے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں بہت کم ہوتا ہے آئی او ایل, آپ کیمپ میں کر رہے ہو, کیسے یہ؟ تو ہم نے کہا بس دوستوں نے ہیلپ کیا ہے, ہمیں جذبہ بھی تھا کہ یہ نئی ٹیکنیک ہے, ہم کیوں نہیں ہم بیراڑی میں چھوٹے شہروں میں یہ انٹروڈیوس کرائیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو الحمدللہ ابھی تو فیکو کا زمانہ آ گیا ہے, وہ 90 کا زمانہ تھا, ابھی یہ کہ 95 96 سے پھر فیکو بھی شروع ہو گیا کیمپوں میں ہر جگہ. تو یہ لوگ جو ہمارے جاننے والے تھے, دوست تھے, انہوں نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کی خاطر وہی کیمپ کا سلسلہ, جیسے ٹنڈو محمد خان میں ہم نے سفر شروع کیا ٹو دی ڈیٹ, اسی جذبے کے ساتھ ہم کوئی ایک لوگوں سے ایک ٹکا ایک پینی لینا حرام ہے ہمارے لیے, ہم اسی جذبے سے کام کرتے ہیں, صرف ان کے ہاں ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اور پھر جو رواج ہوتا ہے ٹریڈیشنل, ہمارے اجرک ہے سندھ کی ایک, وہ ہمیں وہ دیتے ہیں گفٹ میں, وہ ہم فخر سے لیتے ہیں کہ بھائی یہ اجرک ہے, ہمارا شان ہے, ہماری مان ہے سندھ کی, وہ ہمیں دیتے ہیں آخر میں کیمپ جب ختم ہوتی ہے. ہمارے سارے دوست جو ہماری ٹیم کے ہیں, کبھی بھی ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا, یہ کار خیر ہے, یہ فی سبیلہ کام ہوتا ہے. ابھی تک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, 15-20 کیمپ کرتے ہیں سالانہ ہم. صرف دوسرے دوست بھی ہمارے ہیں سندھ میں بہت اچھے ہیں جو ایسے فری کام کر رہے ہیں. ایک اور سوال اسی سلسلے میں, جب یہاں تک پہنچے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ سرجنز جو ہیں وہ آپریشن کر کے 1 دن 2 دن لگا کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ کیا فالو اپ نہیں ہوتا ہے مریض کا اس کا جو ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی جب ہم رجسٹرار تھے آئی ہاسپٹل میں, تو یہ ہم نے خود پرسنل آبزرو کیا, اسیس کیا کہ واقعی جو کیمپ ہوتے تھے, ہمارے کچھ دوست آپریشن کر کے چلے جاتے تھے, کئی جہاں سے آتے تھے, اور پوسٹ آپریٹو کیئر نہیں ہوتا تھا. اسی کو مد نظر کے ہم نے یہ ٹرین پیدا کیا کہ بھئی آپریشن کرو, 1 ہفتے کے بعد پھر فالو اپ کے لیے اسی جگہ جانا ہے جہاں آپریشن کیا ہے ہم نے, گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا کسی کا پرائمری اسکول ہو, یا وہاں ہفتے کے بعد پھر 15-20 روز کے بعد دوسرا ہمارا ہوتا تھا وہاں راؤنڈ, اور 40 روز تک, آخری 40 روز میں تھرڈ ہمارا وزٹ ہوتا تھا فالو اپ کے لیے. تو یہ کہ پیشنٹ کو کوئی چھوٹی موٹی کمپلیکیشن وی کین کنٹرول اسی وقت ادھر ہی اسی جگہ, اور پیشنٹ کو بیچارے کو حیدرآباد یا کراچی کے چکر نہیں لگانے چاہیے, کیونکہ بہت مسکین لوگ ہوتے ہیں جو کیمپ میں آتے ہیں, ان کے لیے پیسہ نہیں ہوتا کہ یہاں ٹریول کر کے حیدرآباد سکھر یا کہیں اور شہر میں آ کے دکھائیں ہمیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن کریں, شیڈول ان کو دیتے ہیں کہ بھئی 1 ہفتے کے بعد پھر ہم ادھر ہی آئیں گے, آپ کو یہاں آنا ہے, 15 دن کے بعد پھر آنا ہے آپ کو, اور آخری ہمارا ہوتا ہے 40 days کے بعد. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے ہمارا. ماشاءاللہ زبردست, کیونکہ کافی پروگرام میں آپ نے اسٹارٹ میں تفصیل دے دیے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا نرمی پیدا کی جائے. ہم شاہ صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ پروگرام میں تھوڑی ٹھنڈ بھی پھیلائیں. جی بالکل بالکل. اس کو میں ڈاکٹر نثار صاحب کیونکہ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں, اور ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ہمارے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بتایا کہ جو کووڈ-19 ہے اس کے لیے, کیونکہ یہ دنیا میں پینڈیمک ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے لیے جو عموماً خصوصاً جو بھی احتیاط کیا جاتا ہے وہ کریں, لیکن
آنکھوں پہ، کیونکہ ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آنکھوں پہ کیا برے اثرات یا مضر اثرات ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا دیکھنے والوں کو کہ ایز سچ بظاہر آنکھوں پہ اتنے برے اثرات کووڈ کے بظاہر ابھی تک سامنے نہیں آئے، جتنا کہ وہ سانس کے رشتے اور نظام میں آتے ہیں اور پھیپھڑوں میں اور سانس کی نالیوں پہ اثر کرتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مفت کیمپوں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ وہاں پہ کس طریقے سے انفرادی طور پر بھی اور مخیر حضرات کی امداد سے اپنا ٹیم ورک کرتے ہیں، اور بغیر بے لوس، بغیر کسی لالچ کے وہ کہیں کہیں دور دراز علاقوں میں جا کر کیمپیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو نہ صرف آپریشن کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، انہیں دوائیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپریشن کے بعد جو پوسٹ آپریٹو فالو اپ ہوتا ہے، جو ان کی بعد میں جیسے سندھی میں پاڻ पोइवारी چوندا आहियूं تو مریض جی पोइवारी کن تھا जेसि ताईं وہ مکمل ٹھیک थी वञे۔ हाणे इन में कुझु ॻाल्हियूं डॉक्टर साहब जिन कयूं त कंहिं ज़माने में त बिल्कुलु ईअं हूंदो हो त मोतियो अखि में थींदो हो, उहो कॾी फिटो कबो ऐं मोटा चश्मा लॻाए छॾिबा हुआ। पोइ वरी इहो आयो त जंहिंजो ज़िक्र डॉक्टर साहब जिन कयो IOL इंट्राक्यूरल यानी अखि में शीशो, जंहिंखे आमतौर ते असीं शीशो चऊं था, लेंस, उहो अखि में अंदरि रखियो वेंदो हो, टाको ॾेई ऐं ऑपरेशन करे वरी टाको ॾेई। हाणे वरी फैको मशीन आहे त अंदरि मोते खे ॻारे ऐं वरी पोइ हाणे त जदीद क़िस्म जा लेंस रखिया था वञनि। इन ते त तमामु घणा प्रोग्राम थी सघनि था, जेके डॉक्टर निसार साहब खां असीं तफ़सील सां अला चाहियो ऐं उहो टाइम कढी सघिया त तफ़सील में ईंदड़ प्रोग्रामनि में हुन खां पुछंदासीं। असांजो ॿियो डॉक्टर साहब खां सुवाल मोतीअ जे बारे में हूंदो, पर डॉक्टर इसरार साहब जीअं ॿुधायो त भई असीं डॉक्टर निसार साहब खे ॿुधायो असांजो प्रोग्राम मालूमाती ऐं तफ़री आहे ऐं असां डॉक्टर इसरार साहब ऐं डॉक्टर सलाम ऐं वहीद शाह साहब खे फ़न मूसीक़ीअ सां इलाही शौक़ु आहे, तंहिंजे करे असीं कोशिशि कंदा आहियूं त पंहिंजे प्रोग्राम में थोरो गुनगुनायूं, को गीत, को नज़म, को गज़ल, को फिल्मी गैर फिल्मी ॿुधायूं, त जीअं असांजा ॿुधंदड़ मालूमात सां गॾोगॾु कुझु तफ़री बि हासिल करे सघनि। त गुज़ारिश साईं वहीद शाह साहब खे आहे त कुझु अला जे ॾिने मां असांखे ॿुधाइनि। साईं ज़रूरु तव्हांखे चंद लाइनूं ॿुधाईंदासीं ऐं डॉक्टर निसार मेमन साहब जो है वो असांजे हिन प्रोग्राम में आया आहिनि। असांखे ख़ुशी थी आहे ऐं असांजे हिन मालूमाती प्रोग्राम ऐं थोरो एंटरटेनमेंट जो जेको हुन में आहे शइ, उन खां ज़रूरु महज़ूज़ थींदा। त ॿ टे लाइनूं आउं तव्हांखे हिकु नगमे जूं ॿुधाईंदुसि, इन खां पोइ डॉक्टर सलाम खां ॿुधंदासीं ऐं डॉक्टर इसरार खां वसी ॿुधंदासीं ऐं बाक़ी असांजी कचहरी डॉक्टर निसार साहब सां जारी रहंदी। त कुझु लाइनूं आउं तव्हांखे डॉक्टर साहब ॿुधायां थो। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जबरदस्त। दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, तू जो रहे पास मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। जी शुक्रिया। जबरदस्त, वाह वाह, थैंक यू वाह वाह।
تھینک یو سر، تھینک یو. خان وحید زمان شاہ خان صاحب مہدی حسن جی یہ غزل جکا 1973-74 میں فلم چاہت میں اداکار مرحوم اداکار رحمان تے فلم آئلی غزل ہوئی جی بالکل جکا بالکل مرحوم روبن گھوش جی موسیقی ترتیب ڈن لائنے گیت تھی. جی جی ڈاڈے خوش اسلوبی سان ڈاڈے سٹھے نمونے اسا کے محظوظ کयो اسی شکر گزار آहियूं وحید زمان شاہ جا. تھینک یو سر، تھینک یو. ڈاکٹر نثار صاحب سان جی ڈاکٹر نثار صاحب جی سان کچھ سوال کندس وری. جی جی ویلکم سر. اگر اجازت ویلکم کرو. ویلکم. جی جی تو مجھے سوال یہ ہے تو یہ جو آپ انٹراکولر لینس لگاتے ہیں جو کہ ڈاکٹر سلام نے کہا شیشہ ڈالتے ہیں تو شیشے سے تو ایک خوفناک بات آتی ہے کہ آنکھ میں شیشہ گھس گیا. لینس ہوتا ہے جو کہ قدرتی دیکھنے کے لیے قدرت نے جو ایک نرم سا جو ہے وہ شیشے نما جو چیز جو ڈالی ہوئی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے. جب اس میں خرابی ہوتی ہے، اس میں موتیا ہوتا ہے تو لازمی ہے اس کو پھر دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. تو یہ سائنس میں ترقی ہوئی ہے کہ اس کو نکال کے پہلے نکال دیتے تھے اور اب جو اس کی جگہ اندر ایک لینس بھی ڈال دیا ہے. آپ ہمیں نثار صاحب سے سوال ہے کہ اس بارے میں بتائیں کہ یہ لینس کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، کیا یہ فلیکسیبل ہے یا کیا یہ قریب اور دور دونوں کے لیے صحیح ہوتا ہے، اور اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے، اور اگر مختلف قسم کے ہیں تو ان کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ اب پہلے زمانے میں جو ہم لینس استعمال کرتے تھے انٹراکولر لینس بہت تھا ریجڈ ٹائپ کا ہوتا تھا، اسی میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تھی. جو ابھی آپ نے اس میں روشنی ڈالی ہے مختصراً، تو اسی وقت تو وہ ایک ہی قسم کا آتے تھے. پہلے زمانے میں شروع میں انٹیریئر چیمبر میں ہم لینس ڈالتے تھے، پھر آگے ترقی ہوئی تو پھر پوسٹیرلی ہم نے لینس امپلانٹ کیا، مگر وہ ریجڈ قسم کا ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اور اس میں امپرومنٹ ہوئی، فیکو امرسیفیکیشن جو ڈاکٹر سلام بھی آپ کو بتا کے گئے تھے کہ وہ جب پروسیس تو اسی میں وہ لینس جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور وہ فولڈیبل ہوتا ہے. اسی کو ہم ایک ہوتا ہے سسٹم اسی میں ڈال کے پروجیکٹر میں اسی میں اندر انٹروڈیوس کرتے ہیں تو وہ فلیکس پھر وہ جا کے تتلی کی طرح ایسے کھل جاتے ہیں فلیکس وہ، اور اس میں چھوٹا سا ہمیں انسیشن دینا پڑتا ہے تھرو اسی نائف سے، تو وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اس کی کاسٹ ریجڈ لینس سے زیادہ ہے کیونکہ نئی ٹیکنالوجی ہے، اور فیکو کے تھرو ہم آپریٹ کرتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں. مختلف ممالک کے مختلف لینس ہوتے ہیں مختلف قیمت کے. زیادہ جو ہے جو ریکگنائز ہے تھرو آؤٹ ورلڈ وہ الکون کے انٹرنیشنل جو ہے امریکن لینس، وہ لوگوں کو سب ان کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں بھی مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، یلو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، اور تو مختلف قیمتیں ہوتی ہے. جو افورڈنگ لوگ ہیں تو وہ لیتے ہیں، وہ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں الکون کا لینس استعمال کریں، اس قسم کا ہونا چاہیے. تو لوگ ابھی اتنی اویئرنیس ہے، خود لوگ ہمیں مجبور کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لینس. اور جو ہم آئی کیمپ میں جو استعمال کرتے ہیں، ایمانداری بات ہے کہ وہ کاسٹلی نہیں ہوتے اتنے، مگر پھر بھی ان کی رزلٹ اچھی ہے نہ ہونے کے پھر بھی بہتر ہے. وہ فیکو لینس ہے، انڈین لینس آتے ہیں، دوسرے ممالک کے آتے ہیں، نیپال کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں. تو ڈپینڈ اپان دا کنڈیشن آف دا پیشنٹ افورڈ نہیں کرتے تو ان کو کم قیمت والے لینس بھی ڈالا جاتا ہے. یو کے بھی ہوتے ہیں، مگر سب سے ٹاپ کی کوالٹی ہے وہ ہے ان کی امریکن الکون کمپنی جو ہے انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے جو اگر ایک فکس جو لینس ہے اور فلیکسیبل لینس ہے، ان دونوں کی وجہ سے کیا چشمے پہ نمبر پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اسی پر نہیں، ڈپینڈ اپان اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلے تو پیشنٹ کے ہم جو پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں، پہلے ان کی ریٹنا جو پیچھے پردہ ہے وہ اٹ شوڈ بی ہیلدی. جو ایجڈ ہوتے ہیں اس میں ڈائبٹک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے عوام ہائپر ٹینشن بھی ہوتے ہیں، تو ان کے اثرات ہمارے ریٹنا پر بھی پڑتے ہیں. نمبر 1 یہ بات ہوتی ہے. نمبر 2 سرجن کی سرجری پر
وہ صحیح کتنی اچھی سرجری کے مالک ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ میں کیا دیے ہیں, ہنر ہے ایک, یہ گاڈ گفٹیڈ جی چیزیں ہیں. سب کے سرجن کی بالکل اتنی اچھی سرجری نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل نمبر 2, نمبر 3 جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے لینڈس کی کوالٹی. یو نو کوالٹی از آلویز ایکسپینسو. آپ صحیح کپڑے بھی بازار سے بالکل لیں گے تو آپ کو مختلف کپڑے کے دکھائیں گے کہ بھئی یہ اتنا ریٹ ہے, یہ ان کا اتنا ریٹ ہے, یہ ان کا ریٹ. کپڑا تو وہی ہے جو ہم بدن پر لگاتے ہیں. تو لینس کی بھی کوالٹی ہے اس کی, نو ڈاؤٹ ویژن پر بھی اثر پڑتا ہے. ان کے بہت سارے ان کے فوائد بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کی خود صحت اچھی ہونی چاہیے, ریٹنا ہیلدی ہونی چاہیے. نمبر 2 سرجن کی سرجری اچھی ہونی چاہیے. نمبر 3 پھر لینس کی بات آتی ہے. 3 مرحلے سے انسان گزرتا ہے. تو تینوں میں جی اگر بہتر ہے, ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہے, کوئی ڈائبٹک نہیں ہے, ہائپر ٹینشن نہیں ہے, ریٹنا ہیلدی ہے, ریٹنا میں کوئی بھی ایسی کمپلیکیشنز نہیں ہے, تو رزلٹ بہت اچھی مل جاتی ہے ہمیں مریض کی. جی 6/6 وداؤٹ گلاسز یو کین سی. اگر نہیں ہے تو بہت پھر تو پہلے لینس آپ کتنا بھی اچھا ڈالیں رزلٹ نہیں آئے گی, کیونکہ اگر اس میں جنریشن چینجز آ گئی ہے ریٹنا پر, تو آپ کتنا بھی کوشش کریں گے وہ تو کمپلیکیشن ہے نا ادھر, ایج ریلیٹڈ جو بھی ہے باتیں. میں یہی چیز میں آپ سے اس لیے کوشچن کر کے یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بھی یہ یہاں پہ UK میں یہ لینس ڈالے جاتے ہیں, لیکن جو یہاں کے ایون جو NHS میں جو ہے یہ جو فکس جو لینس ڈالا جاتا ہے, فلیکسیبل نہیں ڈالا جاتا. تو یہاں پر بھی ابھی تک وہی ڈالا جاتا ہے جو NHS میں جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. ہاں پرائیویٹ میں اگر کوئی لگوانا چاہے تو اس کو جا کے وہ فلیکسیبل لگوائے, لیکن NHS میں جو ہے یہاں پر وہ فکس لینس ہی لگائے جاتے ہیں زیادہ تر, اور اس کی رزلٹ اچھی ہے. تو اس کا مطلب یہ کوئی عوام کے لیے میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ ان کو آئے کہ یار یہ اس میں کیا ڈفرینس ہے, یہ ڈال رہے ہیں یہ شاید سستا ہے اس لیے کام نہیں کرتا. ہی نہیں بالکل کام کرتے ہیں, اور ایون یہاں پر بھی اس طرح سے کاسٹ افیکٹو یہ لینس ڈالے جاتے ہیں اور ان کی رزلٹ اچھی ہے. تو میں آپ کے اس جو ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں. صحیح. اور سچ پوچھیے کہ ہم پاکستان کی بات جو کر رہے ہیں, پاکستان اتنا سرجیکل اسی معاملات میں اتنا سستا ہے, اتنا چیپ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست ابھی امریکہ سے آئے تھے. ہمارے ڈاکٹر سلام بھی جانتے ہوں گے, پروفیسر یوسف پردیسی, یو نو پروفیسر یوسف پردیسی ابھی امریکہ میں رہتا ہے. وہاں سے آئے یہاں سرجری کروانے کے لیے. ایک دوست دوسرا بھی ہے امریکہ میں رہتا ہے, پراپر پردیسی ہو گئے پردیسی ہو گئے, مگر پھر بھی اپنا ملک ان کو یاد رہتا ہے. ہر 6 ماہ 3 ماہ یہ آتا ہے. انہوں نے یہاں سرجری کیا. ایک ہمارے اپنا رشتہ دار ہے آفتاب میمن صاحب, انہوں نے بھی امریکہ سے یہاں آ کے یہ لینس ڈلوائے, اور وہاں جا کے جب چیک کروایا تو انہوں نے بڑے اپریشیٹ کی پاکستان میں یہ ارکوان کے لینس اور اچھی سرجری اتنی اچھی رزلٹ آتی ہے وہ بڑے, اور کم قیمت میں کم پیسوں میں. بالکل. تو پاکستان تو عظیم ملک ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ میڈیکل بھی اچھے آگے لیول پر اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ تو یہاں جاتے تھے انگلینڈ علاج کروانے کے لیے, آپریشن کے لیے. تو ابھی پاکستان میں ہر چیز اللہ نے, ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھے محنتی لوگ, سنسیئر لوگ ہیں, سب کچھ. جی ڈاکٹر نثار صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو لینس لگاتے ہیں یہ اس میں کامن کمپلیکیشن کیا ہو سکتا ہے عوام کی جو ہے توجہ کے لیے؟ کمپلیکیشن تو ایسا بہت کم ہوتی ہے, 100 میں سے کہ ہمیں 1 or 2% وہ بھی کیمپ میں ہو سکتی ہے, کہ کیوں وہ ہم اسپیڈ سے کرتے ہیں اور ایک ٹارگیٹ ہمیں دن میں پورا کرنا ہوتا ہے, تو اس میں 100 میں سے 2-3 آپریشن میں کمپلیکیشن ہوتی ہے. مگر وہ اگر دوسرے دن ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کنٹرول کر دیتے ہیں. انٹر کوئی انفیکشن نہیں ہو. انفیکشن تو بہت, اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جو پہلے انفیکشن ہوتا تھا. ابھی انفیکشن کا تو نام ہم نے لکھا ہے, کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ کمپلیکیشن از پارٹ آف دا سرجری, ریئلی اب کمپلیکیشن بہت کم. ہاں کبھی کبھار ڈیورنگ سرجری بٹس لاس ہونا, جو پیچھے پردے کا تھوڑا سا وہ معاملہ ہو جاتا ہے, وہ بھی ریئر کیسز میں ہے. وہ بھی نئے جو ہوتے ہیں ڈاکٹرز جو ابھی لرننگ اسٹیج میں ہوتے ہیں ان سے ہو جاتے ہوں گے. وہ تو اسٹیبلش کمپلیکیشن ہے, وہ دنیا میں مانی جاتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, مگر بہت کم, نہ ہونے کے برابر. ہر آپریشن کے جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں
اور وہ دنیا میں پیپرز میں اور لٹریچر میں ان کا بتایا ہے پرسنٹیج, تو اگر وہ اسی پرسنٹیج کے اندر ہو رہا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. جی 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 وہ تو وہ بھی ابھی اتنی سرجری اتنی امپروو ہوئی ہے آپتھلمالوجی میں, خاص لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تھرو. وہ بھی پہلے جو ہم پڑھتے تھے اس وقت اتنا ڈرایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے یہ, وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوگی یہ کمپلیکیشن, کیونکہ اتنے اچھے انسٹرومنٹ اتنے اکوپڈ ہو گئے ہاسپٹل سے, تو اسے وی کین کنٹرول ڈیورنگ سرجری. ڈاکٹر نثار صاحب, ایک کیمپ میں عموماً کتنے سرجن کام کرتے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جیسے یہ میں نے جیسے ابھی پہلے عرض کیا کہ عمر کوٹ کی کیمپ ہے 19 تاریخ سے, جی وہاں وہ جو کیمپ کے آرگنائزر ہیں وہ الحمدللہ بہت فیرنتھراپسٹ کے علاوہ بہت سخی لوگ ہیں. وہ اپنی بسیں گاؤں میں بھیجتے ہیں کہ زیادہ تر کے لوگ ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. تو وہاں تو 600-700 تک آپریشن ہوتے ہیں, اور آخر میں 3-4 روز میں ہم تھک جاتے ہیں. ہماری ٹیم ہوتی ہے 4 ڈاکٹروں پر, ایٹ اے ٹائم 4 ڈاکٹرز ہم رن کرتے ہیں, کام کرتے ہیں جی صبح سے لے کے رات تک. کبھی کبھار دیکھیں گے کہ بھئی ابھی پیشنٹ اور آ رہے ہیں, کرنا ہے, غریب لوگ ہیں, واپس نہیں جانے, تو رات کو 3-4 بجے تک ہم سرجری کرتے ہیں بغیر کسی ناغے, بغیر کسی وقفے سے. یہ سرجری ہماری ہوتی ہے. پھر ایک آدھا ڈاکٹر اور ایکسٹرا بھی ہم رکھتے ہیں کہ کوئی تھک جائے, 12-15 گھنٹے جو سرجری ہوتی ہے, تو پھر ایک اور کسی کو ہم پھر سپورٹ کے لیے بھئی آپ آ جائیں, ابھی ان کو آرام کرنے دے, تھک گیا ڈاکٹر صاحب. صحیح. تو بہت سارے ایسے کیمپ ہوتی ہے بڑی والی, جیسے خیرپور ناتھن شہر میں پروفیسر نذیر لغاری صاحب کی کیمپ, وہ بڑی سندھ کی بڑی کیمپ ہے. یہ ہماری کیمپ ہے عمر کوٹ کی ٹنو محمد خان. لاسٹ ٹائم ہماری 50 سالہ گولڈن جوبلی ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا اس کیمپ کو, 50 سالہ جب ہم بچے تھے ہم نے یہ کیمپ دیکھی الحمدللہ. ابھی اسی کو ہم نے سپورٹ کر کے ابھی ہم خود 35 سال مجھے کام ہوا ہے کیمپ میں کام کرتے ہوئے, اور 50 سال ہمارے اپنے گاؤں کی ٹنو محمد خان کیمپ میں ہوا. تو بڑی خوشی ہوئی, اس میں اچھے لوگوں کو, سب پروفیسروں کو ہم نے بلائے تھے کہ ان کے اس میں پروفیسر مجاہد صدیقی کی بھی کنٹریبیوشن تھی. اب وہ ایسی عمر میں کہ وہ نہیں آ سکا. پروفیسر نصر اللہ صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. دوسرے سارے ہمارے پروفیسر حیدرآباد, کراچی, نواب شاہ سب آئے تھے اسی گولڈن جوبلی کے فنکشن میں. بڑے خوش ہوئے کہ 50 سال ہو گئے آپ کی اس ٹنو محمد خان کو کیمپ کو آپ کو آرگنائز کرتے ہوئے, اس کو ارینج کرتے ہوئے. ہم نے کہا الحمدللہ بڑوں نے شروع کیا, ابھی اس پودے کو ہم نے کنٹینیو کیا, اب بڑا درخت ہو گیا ہے الحمدللہ. 50 سال ہو گئے اس کیمپ کو. نثار صاحب سے بھی مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے گفتگو مزید جب تک ہم تھوڑا سا وقفہ بھی اسی بہانے سے ہو جائے گا. ڈاکٹر سلام سے ہم کچھ سننا پسند کریں گے. ان سے درخواست ہے کہ کچھ ہمیں سنائیں تاکہ ہم محظوظ ہوئیں آپ کی آواز سے. حقیقت تو یہ ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نثار صاحب پہلے بھی آپ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کے اور اس کے بڑے بھائی کے ہم انجوائے کرتے تھے. اسی ابھی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر سلام پھر ہمیں اسی بات سے ہمیں پھر کر رہے ہیں, انجوائے کروا رہے ہیں, اچھی گانے محسوس کر. بڑی مہربانی ہوگی ڈاکٹر سلام آپ کی. جی ہاں نہیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہے آپ کا. آپ یقین جانیے دل چاہتا ہے آپ بات کرتے رہیں اور ہم بھی سنتے رہیں, ہمارے سننے والے دیکھنے والے سنتے رہیں. آپ کا جو میدان ہے کام کرنے کا وہ بہت وسیع ہے, اور آنکھوں کی ہزاروں بیماریوں پہ آپ سے ہم سن سکتے ہیں اور مستفید ہو سکتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے بھی. اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو ہمیں موقع ملا یا آپ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کو پھر مدعو کرتے رہیں گے, تاکہ ہم جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں اور احتیاط ان کا اور پھر علاج, ان پہ ہم آپ سے بالکل سنتے رہیں گے اور لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کو, تو میں سمجھتا ہوں آپ کیمپوں کے کنگ ہیں, کنگ آف کیمپس. بالکل جی ہاں بالکل ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آپ ہم سے بہت سینئر ہیں, ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور لمس کے لیاقت یونیورسٹی کے, بلکہ ہم لیاقت میڈیکل کالج ہی میں کہتا ہوں, جب ہم نے گریجویٹ کیا, اور آپ لوگوں نے تو لیاقت میڈیکل کالج تھا.
تو اس پہ اس کے ہونے کے ناطے اور اس فیلڈ میں ہونے کے ناطے ہم نے بھی کبھی ہاؤس جاب کیا تھا آپ کی استادی میں آئی ہاسپٹل میں. تو اس کچھ دنوں کے لیے روٹیشن میں ہم آئے تھے. تو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے بھی ہمیں سنتے رہے ہیں, تو اس پروگرام کو کیونکہ فن موسیقی سے ہمارا لگاؤ ہے تو اس پروگرام میں ہم تھوڑا سا بیچ میں ریفریش ہونے کے لیے تھوڑی سی میوزک شامل کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں ایک مہدی حسن صاحب سے, کیونکہ ہم متاثر ہیں زیادہ, تو ان کی ایک غزل تھی, فلمی غزل ہے, اور کسی زمانے میں 1971-72 میں فلم آئی تھی سلام محبت. تو یہ محمد علی اور زیبا صاحبہ پہ پکچرائز تھا, لیکن میل ورژن ہے, تو اس میں محمد علی صاحب پہ یہ پکچرائز کیا ہوا تھا. میں آپ کے لیے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانے تمنا, کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانے تمنا, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے, کیوں ہم سے خفا ہو گئے. آیا ہے کسے راس, آیا ہے کسے راس جدائی کا یہ عالم, تڑپیں گے اکیلے میں ادھر آپ ادھر ہم, دل دل سے میری جان ملا کیوں نہیں لیتے, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے, کیوں ہم سے خفا ہو گئے. دیکھو تو ذرا جھانک کے باہر کی فضا میں, دیکھو تو ذرا جھانک کے باہر کی فضا میں, برسات نے ایک آگ لگا دی ہے ہوا میں, اس آگ کو سینے میں بسا کیوں نہیں لیتے, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے, کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنا, بھیگے ہوئے موسم کا مزہ کیوں نہیں لیتے, کیوں ہم سے خفا ہو گئے. شکریہ شکریہ شکریہ, ویری گڈ, بہت اچھے, بہترین, بہت گرم ماحول کو جو ہے بھیگا ہوا موسم بنا دیا. صحیح. اب ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر نثار صاحب سے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا سوال ریلیٹڈ تھا سے, تو ڈاکٹر نثار صاحب نے آپ کے اسرار صاحب کے جواب دیتے ہوئے IOL پہ ڈسکس کیا. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا تھا, بلکہ اچھا ہوا اب ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں مختصراً, کیونکہ ایک وضاحت سے آپ کے ساتھ الگ ہم پروگرام کریں گے, لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عام لفظ ہم سنتے ہیں سندھی میں بچانا موتیو, جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں موتیا, اور ہاں بالکل اس کو ہم کہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں گے کہ موتیا ہوتا کیا ہے, اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ تھوڑا ہمیں بتائیں. اب جیسے بھائی صاحب, انسان جب عمر کے اس حد تک پہنچتے ہیں کہ جب ہماری جوانی ہر چیز میں چینجز آتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ آل اوور باڈی میں ڈیجنریٹو چینجز کا آنا. سملرلی ہم یہ کہتے ہیں جب عمر جب بڑی ہوتی ہے نا, تو آنکھ میں جو ہے قدرتی شیشہ ہے, جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شیشو, تو یہ لینس جو ہے اٹ بیکمس اوپیک, یہ دھندلا ہو جاتا ہے, سفید دودھ کی طرح مانند ہو جاتا ہے, بالکل اوپیک. وہ ٹرانسپیرنسی جو ان کی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, تو پیشنٹ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. اسی اوپیسٹی کی وجہ سے جو لینس ہے وہ اوپیک ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں موتیا, موتیا کی طرح, موتیا جیسا.
ایکچولی موتیا نہیں ہوتا ہے, وہ تو لینس ہے, مگر وہ شکل چینج ہو جاتی ہے ڈیو ٹو دا ایڈوانس ایج. ڈیجنریٹو چینجز آل اوور باڈی میں جب ہوتی ہے نا, جیسے ہماری کڈنی ہے, ہمارے لنگس ہے, ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا ایج, یہ ایج فیکٹر ہے. تو میجارٹی تو موتیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ عمر کے حساب سے ہوتا ہے, 80-90% ہے. ریمیننگ جو ہے موتیا کا قسم وہ ہے ڈیو ٹو دا ٹراما, چوٹ لگ جائے. اور دوسری ہے ارلی ایج میں جو موتیا ہوتا ہے وہ ڈائبٹک ہے اور بہت ساری دوسری ہمارے جسم کی بیماری ایسی ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو ایک کنجنائٹل پیدائشی موتیا ہو جاتا ہے ڈیو ٹو دا روبیلا انفیکشن بائی برتھ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت بھی انفیکشن ایک ہوتی ہے, اسی وجہ سے بھی کنجنائٹل کیٹیج جس کو ہم کہتے ہیں پیدائشی موتیا وہ بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ 2-4 قسم ہے موتیا کا. آلموسٹ جو ہے وہ ہے عمر کے حد, عمر بڑھ جاتی ہے 40-50, پھر کس کو ارلی ایج میں ہو جاتا ہے, کسی کو لیٹ ایج میں. پر اس کا کاز یہ ہے عمر, ایڈوانس ایج جو ہوتی ہے اسی میں موتیا جس کو ہم کہتے ہیں لینس ہے, یہ اپنی اصلی صورت ہے, شیپ ہے, وہ چینج ہو جاتی ہے ان کی. جی جی بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ اچھا, میں ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھ سکا ہوں, ڈاکٹر نثار کا جو ڈاکٹر نثار نے جو فرمایا وہ میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے جو شعاع جو ہم دیکھتے ہیں وہ جو روشنی ہے وہ پہلے آنکھوں میں جو داخل ہوتی ہے وہ ایک قدرتی طور پہ ایک اندر ایک شیشہ ہے, یعنی وہ عام شیشے جیسا نہیں ہے لیکن وہ شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے. اور جو آپ جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کیٹریکٹ کہتے ہیں یا عام زبان میں ہم سے موتیا کہتے ہیں, اس میں وہ جو شیشہ ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جھریاں آ جاتی ہیں اور سفید ہو جاتا ہے, دودھیا ہو جاتا ہے, دودھ کی طرح شفافیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں سے دکھنا کم ہوتا ہے, اور کسی حد تک آ کے شاید نظر بھی بالکل نظر نہ آتی, کیونکہ لینس میں سے ہی اس میں سے گزر کر پردے کے پیچھے جا کے تصویر بنتی ہے. تو پھر اس کو آپ موتیا کہتے ہیں. بالکل میں یہ سمجھ سکا. اور اس کے علاوہ میں ڈاکٹر صاحب کئی موضوع ہیں, بھینگا پن ہے, اسکوینٹ, نائٹ بلائنڈنس, شب کوری, اور ریٹینوپیتھی جس کو ہم آپ سے ہی سیکھے ہیں, پردے کی بیماریاں, شوگر کی وجہ سے, یہ جو بھی مضر اثرات بیماریوں کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کے یا پیدائشی یا عمر کے بڑھنے سے ہوتی ہیں, اس پہ تو ہم مزید آہستہ آہستہ آپ سے سمجھتے رہیں گے. موتیا کو آپ نے بڑے تفصیل سے سمجھایا. ڈاکٹر اسرار صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, میں چاہوں گا کہ وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے عام انسان کو کیسے پتا پڑے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, چیک کرانا چاہیے, کیا اس کو علامات کیا ہوں گی کہ جس سے اس کو محسوس ہو کہ شاید موتیا ہو, تو کس طرح سے وہ رابطہ کرے, کس سٹیج پہ وہ آپ کے پاس آئے گا, یا کیا اس عوام کے لیے کہ جیسے کو کیا تکلیف ہوتی ہے, یہ آپ تھوڑا سا روشن. شروع سے ہم اس بات کے ہوتے ہیں کہ جب بچے اسکولنگ ایج کے ہوتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, وہاں سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہے. بورڈ پر نظر نہیں آنا, بچوں کو اکثر شکایت رہتی ہے کہ مجھے سر نے یا میڈم نے جو لکھا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ تو سمجھ ہم سکتے ہیں بھائی ان کو ایرر آف ریفریشن کے یہ کو نظر کم ہوگی, چشمہ دینا ہے. تو ارلی ایج سے پیشنٹ بچوں کو یا بڑوں کو سال بہ سال ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے. رہا سوال عام آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ ہمیں موتیا ہو گیا, تو اس کا سمپل یہ ہے کہ وہ عمر کے حساب سے جب 40 کا پہنچتا ہے تو ان کی ویسے بھی نظر نزدیکی کم ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ کتاب ہوں گے یا کوئی چیز ہوں گے یا موبائل ہوں گے ایسے دور کر کے الفاظ دیکھنے کی کوشش کریں گے, نارمل ڈسٹینس سے دور کر کے. تو وہ پہچان ہوتی ہے کہ ان کی ابھی 40 سال ہو گئی تقریباً عمر, ابھی اس کو نزدیک کا چشمہ چل لگے گا, نزدیک کا چشمے کی اس کی ضرورت ہے. یہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ایج. ٹھیک ہے, 40 کو اس کے بعد پھر اگر دور کی بھی نظر میں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو ہم چشمہ دیتے ہیں. اگر لینٹیکولر چینجز زیادہ آ رہی ہے, موتیا بن رہا ہے, تو اسی سے چشمے سے پھر کام نہیں ہوگا. مریض خود بتائے گا کہ میری نظر بہت ریڈیوس ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے,
नॉर्मल जो है मैं नहीं देख सकता है, काम में मुझे तकलीफ होती है, ड्राइविंग में मुझे तकलीफ होती है, लाइट सामने गाड़ियों में वो मुझे परेशान करती है। तो उसको हम चेक करते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से उधार के, फिर उसको बताते हैं कि भाई आपका मोतिया इस स्टेज में है, अभी इसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो पेशेंट खुद फील करता है अकॉर्डिंग टू द एज, उम्र बढ़ती है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है इसी शीशे में, या जो हम कहते हैं ये लेंस जो है आंख में जी हाँ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती है। जी हाँ, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छी तफसील से समझाया हमें आपने। जी डॉक्टर साहब, इसरार साहब। हाँ, मैं यही रिपीट कर रहा था कि इंसान को अगर वो फील हो रही है कि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जोर लगाना पड़ रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, या इस तरह की कोई अलामत जिस पे महसूस हो रहा है, मुसलसल सर में दर्द हो रहा है, इंसान को महसूस ना हो कि कोई नज़र की खराबी है, लेकिन मुसलसल डॉक्टर के पास जाएगा ज़रूर, वो आम डॉक्टर भी होगा तो वो भी इसको ज़रूर कहेगा कि यार रेगुलर दर्द में रहता है तो ज़रूर नज़र की खराबी होगी, कुछ होगी, तो इस तरह से वो रेफ़र करेगा। तो फिर वो बंदा जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास जब जाएगा तो वो आंख देखते ही स्पेशलिस्ट को पता पड़ जाएगा कि मोतिया डेवलप हो रहा है नहीं है, क्योंकि जब वो टेस्ट करते हैं तो सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो आवाम के लिए यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी लिखने पढ़ने देखने में कहीं खराबी महसूस हो, या मुसलसल सर में दर्द या कुछ इस तरह की अलामतें रहती हैं, तो ज़रूर आप डॉक्टर से रुजू करें और स्पेशली अपनी नज़र ज़रूर चेक कराएं। जैसे डॉक्टर निसार साहब ने कहा कि सालाना या 2 साल 3 साल में ज़रूर चेक कराने चाहिए। इवन जिसके पास चश्मा है उसको भी नज़र चेक करवानी चाहिए एवरी 2 ईयर्स। यहाँ पर जैसे यूके में एवरी 2 ईयर्स जो है वो चेक करवानी होती है, वरना वो ड्राइविंग लाइसेंस पे के लिए वार्निंग्स आ जाती हैं कि अगर आपने चेक नहीं कराया, अगर आपकी नज़र खराब हुई हो तो फिर हो सकता है आप ड्राइव नहीं कर सकें। डॉक्टर साहब एक और मेरे जहन में सवाल आया है, तो मैं डॉक्टर निसार साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अक्सर तौर पे आज के दौर में जो ये दौर है ये कंप्यूटर का दौर है, तो यहाँ पे कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है और एंड्रॉयड मोबाइल भी हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इनके इस्तेमाल से एंड्रॉयड मोबाइल आजकल जो नौजवान अपने बिल्कुल करीब करके उसको जो यूज़ करते हैं, या लैपटॉप को या पीसी जो होता है कंप्यूटर उसके करीब बैठ के वो देखते हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि क्या ये नज़र पे असर रखता है कि हम करीब मोबाइल देखें और करीब लैपटॉप या पीसी कंप्यूटर के करीब बैठ के हम उसको यूज़ करें, तो क्या इससे हमारी आंखों के ऊपर असर होता है क्या? अब हर चीज़ की ज़्यादती तो नुकसान करती है, चाहे आप विटामिन भी ज़्यादा लेंगे वो भी नुकसान करेंगे, खाना हम ज़्यादा खाएंगे जो हिसाब से, तो एक्सपोजर टू लाइट चाहे किसी की भी, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, उसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना आंखों पर उनके मुज़र असर तो होना है, क्योंकि रेज जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आंखों के लिए। तो हमें 1 घंटा काम करके थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए। कंटिन्यूसली घंटों के घंटे हम काम करेंगे, चाहे लैपटॉप हो चाहे आपके मोबाइल हो, और तो उनकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो आंख को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें जरा थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि काम नहीं करना है। अभी तो इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है, बगैर इसके टूल के बगैर हम नहीं चल सकते, चाहे माइक्रोस को ये हो अपने, तो ये जरूरी है। मगर इसमें है कि बिल्कुल दरमियाना 1-2 घंटे काम करके फिर 2-4 मिनट के लिए हम आंख को रेस्ट दे। हर चीज को आराम चाहिए, सुकून चाहिए, तो इसको आंख के लिए भी जरूरी है। काम बंद तो करना नहीं है, काम तो करना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके फायदे भी है, नुकसानात भी अपनी जगह पर है। इतने नुकसानात नहीं जो हम लोगों को कहें कि भाई यूज नहीं करें कंप्यूटर या ये चीजें। वक्फा जरूरी है, एहतियात जरूरी है। बिल्कुल। अब हम प्रोग्राम में गुजारिश करेंगे डॉक्टर इसरार साहब को, डॉक्टर निसार साहब की इजाज़त से, कि थोड़ा सा वो हमें गुनगुना के कुछ सुनाएं, और फिर उसके बाद हम डॉक्टर निसार की तरफ चलेंगे। जी इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। जी जरूर। मैं आपको आज मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ एक गाना है जो कोशिश करूंगा कि आपको सुना, जिसकी शायरी भी अच्छी है।
اور بہت مجھے اچھے. ہم بہت کالج کے زمانے میں میں اور ڈاکٹر سلام گنگناتے بھی تھے. اور واہ ماشاء یہ اللہ. 1970 کا گانا ہے. فلم واہ کا واہ نام واہ. ہے جو ہے مائی لو کے نام سے فلم تھی. فلم تو میں نے تو نہیں دیکھی مووی, البتہ یہ گانا جی جو ہے ساری عمر ہمارے دماغ میں رہا اور بہت بہت گنگناتے رہے, مشہور. گاتے رہے. تو ٹرائی کرتے ہیں وہ واہ آپ بے اس شک. ویری گڈ. بسم اللہ. جی واہ واہ. واہ وہ تیرے پیار کا غم ایک واہ واہ. بہانہ تھا صنم, واہ اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. واہ وہ واہ تیرے پیار کا غم ایک بہانہ تھا صنم, اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. واہ واہ. یہ نہ ہوتا تو کوئی دوسرا غم ہونا تھا. میں تو وہ ہوں جسے ہر حال میں بس رونا تھا. مسکراتا بھی اگر تو واہ تو چھلک چھلک جاتی جاتی نظر, واہ اپنی قسمت ہی کچھ ایسی ہے کہ دل ٹوٹ گیا. واہ واہ. ورنہ کیا بات ہے تو کوئی ستمگر تو نہیں, تیرے واہ واہ سینے میں بھی دل ہے کوئی پتھر تو نہیں. واہ تو واہ. نے ڈھایا ہے ستم تو یہی سمجھیں گے ہم, واہ اپنی واہ. قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. واہ وہ واہ. تیرے پیار کا غم ایک بہانہ تھا صنم, اپنی قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ دل ٹوٹ گیا. واہ واہ واہ. بہت ٹرائی بہت کی. بہت اچھا, بہت واہ واہ. اچھا, بہت بہت اچھا اچھا. ڈاکٹر ویری صاحب, بہت نائس. اچھا, بہت 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 شکریہ. ویری نائس ویری ڈاکٹر نائس. ڈاکٹر نثار صاحب, ہم اصل میں وقت کی کمی آڑے آتی ہے, اور اب مجھے پتا ہے آپ بھی مصروف ہیں, رات کے 11 بج رہے ہیں, اور ہم مجبوراً ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں آئندہ بھی وقت دیں گے, اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ہم اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ کا جو مطالعہ ہے اس سے ان کو فائدہ پہنچے, اس کے لیے تکلیف دیں گے آپ کو. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ڈاکٹر نثار صاحب سے, کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آنکھیں والو آنکھیں بڑی نعمت ہیں, تو واہ واہ. آپ ہمیں اس پروگرام کے اختتام پر ہمیں کوئی اپنے دیکھنے والے کے لیے پیغام ڈاکٹر نثار صاحب دیں تو ہم بڑے ان کے مشکور ہوں گے. جی مہربانی بھائی صاحب. میرا میسج یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے جو لوگ ہیں, اللہ اس سندھ کو بڑا مالا مال کیا ہے, یہاں کے لوگوں کو اللہ نے سب کچھ وسیلے دیے. میں ان کو یہ بے گزارش شک. کروں گا کہ خدا را آپ آگے آئیں, ایسے فلاحی کاموں میں حصہ لیں, خاص طور پر جو دکھی لوگ ہیں ہمارے سندھ کے واہ واہ. بہراڑی میں ہیں, ان کے بالکل لیے بالکل. ایسے فلاحی کام کریں, چیریٹیبل ہاسپٹل قائم کریں جو وقت کی ضرورت ہے. بڑی واہ مہربانی. بالکل
بالکل بہت زبردست زبردست بہت زبردست. ڈاکٹر نثار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں آئندہ بھی ہم جب بھی آپ کو بلائیں تو آپ ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے پروگرام میں شامل ہو کر. اور جی ہاں اس کے ساتھ انشاءاللہ. ڈاکٹر نثار سے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں اب حوالے کرتا ہوں ڈاکٹر سائیں وحید زمان شاہ کے پاس. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت بہت شکریہ. اب وحید زمان شاہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. بہت بہت شکریہ وحید زمان شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آج ہم بہت ہی مشکور ہیں جناب ڈاکٹر نثار میمن صاحب کے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور بہت ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں، ان کو بہت ساری معلومات میری ڈاکٹر نثار میمن صاحب نے بہت ساری معلومات دیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب کو مدعو کرتے رہیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب کے جو اچھی اچھی باتیں ہیں آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں، وہ ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو سناتے رہیں گے. اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دوستوں ڈاکٹر اسرار انصاری صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر عبدالسلام داؤد پوٹو صاحب پاکستان سے، اور ہمارے مہمان خصوصی جناب نثار احمد میمن صاحب ہمارے پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوبارہ پروگرام ملاقات میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہماری ہوگی، اور کسی اچھے سے اور مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پروگرام ملاقات میں شریک ہوں گے. تو اب اس وقت تک ہمیں جو اجازت دیجیے انشاءاللہ. اور میں اپنے جو جتنے بھی ہمارے مہمان صاحبان ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے ہماری بات ہوگی اس لائیو پروگرام کے بعد. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ پروگرام ملاقات میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمارے دوستوں، ہمارے ویورز کو میں سلام پیش کروں گا. انشاءاللہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. تھینکس. مہربانی.